नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट किरण राजपूत। नाजरीन, कामयाब पाकिस्तानी के लिए आज मैं जिस शख्सियत का तारुफ आपसे करवाने जा रही हूं वो कोई छोटी हस्ती नहीं है। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम, एक बड़े फनकार, एक बड़ा काम। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शहजाद रज़ा साहब की। उनकी ज़बानी हम उनकी ज़िंदगी की तमाम वो बातें जो आज तक शायद उन्होंने बयां की हों और कुछ रह गई हों, तो वो भी सारी हम इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। किरण आपका नाम किरण है, तो मुझे लगता है कि आप किरण की तरह इस शोबिज़ में चमक रहे थैंक यू सो मच सर। हैं। लोगों को मजबूर करती हैं कि आपसे अच्छी गुफ्तगू हो और आपको तमाम मालूमात फराहम हो उसके बारे में भी और आने वाले वक्त के बारे में। नवाजिश है सर, आपकी नवाजिश है। आपके कमेंट मेरे लिए एजाज़ की बात है। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एजुकेशन के हवाले से बताइएगा कितना कहाँ तक सिलसिला आपने रखा है। इसके अलावा आप ये बताइएगा कि अपनी ज़िंदगी का जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो इब्तिदा जो थी वो किस तरह से रही आपकी। कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड भी अपना और उस हवाले से भी बताइएगा। नहीं, किस चीज़ की इब्तिदा की बात करें? सर, अपनी ज़िंदगी की जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप आए, जब आपने स्ट्रगल की और आपने अपने काम शुरू किए। बुनियादी तौर पे जो एक इंसान होता है फील्ड में जाता है, कमाता है, मेहनत करता है, तो वो जब आपने स्टार्ट लिया था वहाँ से हम जो है शुरू करेंगे शोबिज़ को जहाँ से स्टार्ट किया। देखिए, मैं एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ है मेरा। हमारे वालिद साहब ने बड़ी मेहनत की अपने बच्चों को कुछ बनाने के लिए, पालने के लिए, पढ़ाने के लिए। हालांकि बहुत ज़्यादा इतनी ताकत नहीं थी कि बहुत अच्छा पढ़ा सकें, लेकिन हमारे वालिद साहब ने, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, दर्जात बुलंद करे अम्मी और वालिद साहब की, कि उन्होंने हमें इतनी मेहनत की हमें कुछ बनाने के लिए। तो हमारे अब्बा ने मज़दूरी करके हमें पढ़ाया और साथ साथ खूबसूरत और बेहतरीन तरबियत दी। तो हमने एक बहुत छोटे से स्कूल से शुरू किया। रिजविया गर्ल्स स्कूल था, रिजविया गर्ल्स। फिर वो जब हम उसमें आए हैं तो उससे थोड़ा अर्से पहले वो रिजविया गर्ल्स एंड बॉयज़ हो गया। तो उन्होंने वेलकम किया, मतलब लड़कों को, बच्चों को जब वेलकम किया तो हम जब उसमें शामिल हुए तो हमारे साथ स्कूल में परवीन शाकिर भी पढ़ती थी और परवीन शाकिर इत्तफाक से मेरे साथ बेंच पे बैठती थी। एक बेंच पे हम बैठते थे और बड़ी ज़बरदस्त लेडी, छोटे छोटे हम होते थे और रिजविया कॉलोनी में हम रहते थे, नाज़माबाद वाली रिजविया कॉलोनी। तो हमारी शुरुआत जब हुई तो हमें बड़ी सपोर्ट अपने घर से ये मिली कि बेहतरीन तरबियत वहाँ से मिलती थी हमें और बेहतरीन तर्ज़ ज़िंदगी जो है वो गुजारने पर मजबूर करते थे हमारे माँ बाप। किसी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करते थे जो तरबियत में शामिल थी बात। हम सलूट करते हैं अपने माँ बाप को कि आज हमारी अगर कोई तारीफ़ करता है हमारी तरबियत की, हमारे मिलने जुलने की, तो वो हमारे माँ बाप से मिली हमें। उसके बाद हम थोड़ा और आगे आए तो हमने मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद फिर हम कॉलेज में, तो उस दिन हमने अपने अब्बा से कहा कि अब मैं खुद अपनी मेहनत के कमाए हुए पैसों से आगे पढ़ूंगा। तो उस दिन से मैंने खुद मेहनत शुरू कर दी। दूसरे माना में अगर मजदूरी कहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बड़ी सख्त मेहनत जब होती है ना तो वो मजदूरी में काउंट होती है। यानी आप अपने वालिद का बाजू बनना चाहते हैं? बाजू। मेरे बाद 4 बहनें, तो भाई नहीं था उस वक्त। 4 बहनें जब हुई तो मैं भाई था, तो मैं ही बाजू था। तो हमारे अब्बा ने हमें बहुत प्यार भी दिया, बहुत, और हम डरते भी बहुत थे अपने अब्बा से। तो
ہم نے پھر کالج میں نے پھر بہت محنت کی. میں اپنی امی سے کہہ کے جاتا تھا کہ میں ایکسرسائز کرنے جا رہا ہوں, اور میں جاتا تھا سائڈ ایریا, وہاں کسی کارخانے میں, کسی ایسی جگہ پہ جہاں میں محنت کر کے کچھ کماؤں اور اپنی ایڈمیشن لوں کالج میں اور پڑھوں آگے. تو پھر میں نے وہ جو لوہے کی الماریاں بنتی ہیں نا, جس میں وہ نٹ بولٹ لگ کے وہ ان کے بریکٹ بناتے ہیں, اور وہاں میں نے وہ سیدھا کیا, لوہا سیدھا کرتے ہیں نا ہتھوڑے سے. اور آپ کے پیرنٹس کو نہیں پتا تھا کہ ہمیں کچھ نہیں پتا. میں ایکسرسائز کرنے گیا ہوں, میری ماں مطمئن کر کے پڑھ کے پھونک دیتی تھی اور ہم نکل جاتے تھے گھر سے. تو انہیں نہیں پتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں, نہ میری ماں تو تڑپ جاتی. 46 گرمی, کوئی سایہ نہیں, ہاتھ میں ہتھوڑا, اور وہ جو لوہے کی جو وہ تھے نا پتریاں, وہ پکڑی نہیں جا رہی تھی, تو ہم نے رومال نکال کے اسے پکڑا. اس طرح ہم کرتے تھے. شام کو ہمیں ملے 3.5 روپے, تو اس میں سے ہم نے 10 آنے کا تو کھانا کھا لیا تھا. تو ہمیں یہ ہوا یار کہ تو خیر, جب ہمیں 3-4 دن کام کیا تو ہم نے کہا یار یہ تھوڑے کم ہیں پیسے, تو کہیں اور دیکھتے ہیں. تو پھر وہ ہم نے کہیں اور دیکھی, پھر اور جگہ کام کیا. پھر ہم نے آفٹر آل جب اتنے پیسے ہو گئے تو ہم نے کالج میں ایڈمیشن لے لی, جنا کالج میں. جنا کالج میں جو ہم گئے تو ہم نے ایڈمیشن لیا, ایک فائل لی جو یوں کھلتی تھی. مجھے یاد ہے 68 میں نے میٹرک کیا تھا, 69 میں نے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیا. اور جب ہمارے 110 روپے خرچ ہوئے تھے سب ملا کے, جس میں فائل بھی لے لی, پین بھی لے لیا, فائل میں پیپرز بھی لگوا لیے کاپی کے. پھر اپنے گھر آیا اور اپنے ابا سے کہا میں نے ایڈمیشن لے لیا. تو وہ کھڑے ہوئے, کہنے کھڑے ہو, اور انہوں نے گلے لگایا مجھے, کہنے شاباش. اتنا دل بڑھ گیا, کہنے لگے ویری گڈ بیٹا, یہی رکھنا, اور کسی کا دل نہ دکھانا. ایمانداری سے پیسے کم ملتے ہیں کام کے, محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے, لیکن انسان پرسکون ہوتا ہے, اس میں برکت ہوتی ہے اس کمائی میں. ہم نے گرہ میں باندھ لی یہ بات, اور آج تک ہم نے کوشش کی ہے کسی کا دل نہ دکھے, اور اسی طرح ہم نے آگے پڑھتے رہے. اور جب ہم نے ریڈیو پاکستان میں قدم رکھا تو جشن تمثیل ہو رہا تھا. کالج کے لڑکے لڑکیاں آڈیشنز دیے لوگوں نے, تو ہمیں بھی لوگوں نے کہا. تو ہم اس وقت ذرا تھا ٹیمپر شارٹ تھا, جوان خون تھا, تو ٹیمپر شارٹ تھا, لیکن بدتمیز نہیں تھے, باادب تھے. کسی کو بھی کوئی کہہ رہا ہے تو ہم کسی سے کوئی بدتمیزی کر رہے تو ہم اس کو ہم روکتے تھے, نہیں کرے پلیز. تو جب ہم نے اس میں حصہ لیا, اس سے پہلے ہم ریڈیو شروع کر چکے تھے ویسے, اسکول براڈ کاسٹ اور بچوں کا پروگرام. جب اس میں حصہ لیا تو جس میں 8 ڈرامے تھے کمپٹیشن میں, اس میں ہمیں جگہ ملی. ایک لمبی کہانی ہے. ڈرامہ تھا محمد بن قاسم, اور عسکر مہدی اس کے وہ جو آلریڈی ریڈیو ٹی وی کے آرٹسٹ تھے, انہوں نے اپنے ڈرامے میں ہمیں رکھا. ظفر صدیقی اس کے ہیڈ تھے, جو سینئر آرٹسٹ تھے. اسی طرح ہم نے کام جب شروع کیا تو اس محمد بن قاسم میں سب کے ٹیسٹ ہوئے, آڈیشنز ہوئے بیٹھ کے نا. تو میرے حصے میں ایک چھوٹا سا کریکٹر تھا, تو میں نے کہا یار یہ کوئی مجھ سے نہ لے لے. اب میں اس کو دیکھ رہا تھا, تو انہوں نے کہا بھائی سب نے آڈیشن دے دیا ہے, محمد بن قاسم ڈرامے میں وہ راجہ داہر کا رول, وہ ولنش رول, تو آپ بھی دے دیں. میں نے کہا نہیں سر میں یہ کر لوں گا. تو کہنا نہیں آپ دے دیں, آپ سب نے دے دیا ہے تو آپ بھی آڈیشن دے دیں. میں نے آڈیشن دے دیا, تو انہوں نے ہی دیکھتے رہے سب. انہوں نے سب سے پوچھا, 22 لڑکے لڑکیاں تھے, کہ کیسا لگا آپ کو. تو سب
سب نے کلیپ کی اور سب کمپٹیشن میں شامل تھے, سب چاہ رہے تھے کہ ہم کریں, لیکن انہوں نے کلیپ کری. جب کلیپ کی تو میں یہ دیکھتا رہا, میں نے کہا یہ کیریکٹر نہ چھڑ جائے مجھ سے. یہ چھن گیا, ایک پیج کا کیریکٹر تھا, اس کیریکٹر کا نام تھا بھیم سنگھ. خیر بہرحال ہمارے حصے میں راجہ داہر آ گیا. راجہ داہر ہم نے کیا تو اس میں فرسٹ پرائز ہمیں ملا. تو ہمارے ابا ہمیں بڑا سیکنڈ کرتے تھے. تو ریڈیو پاکستان سے جب وہ شروع چلا ڈرامہ تو فرسٹ پرائز ملا تو ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا. ہمارے ابا نے ہی پیار کیا, ہماری امی نے ہی پیار کیا. اس کے بعد ہم کرتے رہے, ایک سلسلہ جاری رہا. تو ریڈیو پاکستان میں ہمیں بڑے محترم سینئرز ملے, استاد, جس میں جناب محمود علی صاحب, اللہ ان کی مغفرت کرے, درجات بلند کرے, قاضی واجد صاحب, سبحانی بھائی یونس, اور ڈائریکٹرز میں رضی اختر شوق اور زاہد نقوی. مطلب یہ ریڈیو کے پروڈیوسرز اور یہ آرٹسٹ, ایسے اور کئی نام ہیں جنہوں نے ہمیں مضبوط کیا. اور ہم آج بہت سیکھا ان سے, کوشش کرتے تھے کہ اٹھنا بیٹھنا بھی سیکھیں. آپ کی بیس اگر مضبوط ہے نا تو آپ کہیں بھی کسی وقت بھی جا سکتے ہیں اور کسی سے بھی مل سکتے ہیں, اور جو کام آپ کو سونپا گیا ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ کے جو استاد ہیں ان کو اوبے کریں. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا, جو ہمارے سامنے بات آئی کہ ہمیں جو سبق ملا ان لوگوں سے, سینئر سے, کہ پنکچویلٹی, ایک تو پنکچوئل ہونا, اپنے کام پر وقت پہ پہنچنا, اور لوگوں کا ادب کرنا, اور کام کو سمجھ کے کرنا. اور ویسے بھی یہ تو گاڈ گفٹڈ ہے, اگر آپ کو کام یہ آتا ہے, اگر آتا ہے تو آپ کے لیے مشکل ہے, اور اگر نہیں آتا یہ کام تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو کام ہی نہیں آتا تو مشکل کیا ہوگا. تو ہمیں ان سب نے انگلی پکڑ کے چلایا. محمود بھائی, قاضی واجد صاحب, سبحانی بھائی یونس, محمد یوسف صاحب, احمد عبدالقیوم, لالا سلیم. وہ لالا سلیم تو ابھی حیات ہیں, ان کے بیٹے وہ بھی بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں, لالا نصیر, یہ سب سینئر, عبد الماجد. تو یہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو. اس کے بعد ٹیلی ویژن پہ اور آگے جو لوگ ہیں, طلب حسین صاحب ہیں اور لوگ ہیں, قبیر صاحب. میں آگے شوق بنتا گیا, ضرورت بنتی گئی, یا اتفاق کہہ لیں؟ اسٹارٹ تو اتفاق ہی لگتا ہے. نہیں, آگے بڑھتے گئے یہ کیا ہے؟ جب اسٹارٹ کیا تو بس کر دیا. اس کے بعد ہم اگر کوئی بھی کام کرتے ہیں نا, اگر یہ نہیں ہوتے تو ہم کرکٹر ہوتے, لیکن جو بھی کام کیا ہم نے, کرکٹ میں کرکٹ کھیلے, والی بال کھیلے, فٹ بال کھیلے, ہاکی کھیلے, اور سب بہتر لیول پہ کھیلے. لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ, ایک تو پنکچولیٹی آپ میں ہونی چاہیے, ایک باادب ہوں آپ, سیکھنے کا رجحان اور اوبے کرنے کا رجحان آپ میں ہونا چاہیے. آپ لائٹ نہ لیں کسی بھی کام کو, یہ, اور کسی کا دل آپ کی ذات سے نہ دکھے. اب یہ کام تو ایسا ہے شوبز کے, آج مجھے 55 ایئرز ہو گئے کام کرتے ہوئے شوبز میں, لیکن آپ یقین کریں کرن, ابھی بھی ایسا لگتا ہے, میں چھوٹوں سے ہی پوچھتا ہوں کہ یار کیسا رہا, صحیح ہو گیا, تو وہ ہاتھ جوڑ کھڑے جاتے ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں سر. تو میں کہا نہیں بھائی, یہ جو میں نے بھی کیا ہی ٹھیک تھا, یا میں ٹھیک کر رہا ہوں, اور بڑے تو پھر بڑے ہیں. میں بڑا ایڈمائر کرتا ہوں قوی صاحب کو, اور قاضی واجد صاحب بڑا میرا حصہ رہے, استادوں میں بڑا حصہ رہے میرے. میں بڑا ایڈمائر کرتا ہوں قوی صاحب. قوی صاحب ایک بہترین ہیومن بینگ, بہترین.
سوچ والے انسان اور ایک مکمل آرٹسٹ. تو ایک پلیٹ فارم ہے نا سر. وہ یونیورسٹی ہے سر, پوری یونیورسٹی ہے وہ. اور سر وہ ہمیں پیار کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے دنیا میں ایک بہت بڑا تحفہ ہے. قاضی واجد صاحب تھے. میں کہتا ہوں کہ محمود علی صاحب, سبحانی بھائی, میں نے ان کے ساتھ اسٹیج کے کھیل کیے. جو لوگوں کا خواب ہوتا ہے نا, انہوں نے مجھے اپنے شامل کیا. خواجہ معین صاحب, خواجہ معین الدین, تعلیم بالغان, لال قلعہ سے لالو قید, یہ وہ کھیل ہیں ان کے. اور کھیل جو, تو میں نے اس میں سب میں ان کا حصہ رہا. اور میرے لیے بہت بڑی بات, میں نے تعلیم بالغان میں خواجہ معین الدین بڑی تعریف کرتے تھے, بھائی یہ بچہ جو آیا ہے یہ اثاثہ ہے ہمارا. تو میں اس میں, قاضی واجد صاحب کہیں شو کرنے پاکستان سے باہر گئے ہوئے تھے, تو وہ آ نہیں سکے وقت پہ اس لیے نہیں آ سکے کہ وہاں شوز بڑھ گئے اور انہیں رکنا پڑا. اب وہ کہنے لگے بھائی ہم شو کینسل کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, میں نے کہا نہیں, 1 مہینہ تو ہے نا ابھی. انہوں نے مجھ سے کہا یہ شمشو نائی جو ہے یہ تم نے کرنا ہے, جو قاضی واجد صاحب کرتے تھے. آپ کبھی گوگل سرچ کریں گے نا تو تعلیم بالغان سرچ کیجیے گا, اس میں جو قاضی واجد صاحب نے رول کیا ہے نائی کا, شمشو نائی, وہ بہت مشکل, سارے رول مشکل تھے. تو وہ مجھے کیا, میں نے ریہرسل کی 15 دن 20 دن, پھر وہ کیا. تو بڑی تعریف میرے بزرگوں نے بہت کی, جنہوں نے دیکھا انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا پیار سے. آہستہ آہستہ میں نے مختلف رول اسی تعلیم بالغان میں کیے. قصائی وہ گئے ہوئے تھے جاپان, سبحانی بھائی یونس, وہ قصائی کرتے تھے. تو یہ اللہ کی دین ہے. اور میرے بزرگوں کا, میرے بڑوں کا یہ مجھ پر بھروسہ تھا. خود ہی سکھاتے تھے اور بھروسہ بھی کرتے تھے. تو قصائی میں نے کر لیا. تو قصائی کر کے پہلا شو ہم نے کیا تھا یونیورسٹی میں, کراچی یونیورسٹی. پھر مجھے اور جو کیریکٹر دھوبی اور بقیہ جتنے کیریکٹر تھے, میں نے سارے کیریکٹر کیے. اب آج کل ہم آسٹریلیا گئے تھے تو ہم نے جو محمود بھائی رول کرتے تھے نا, وہ اپنی زندگی میں کہتے تھے اب تم یاد کر لو اس رول کو. مولوی کرتے تھے نا وہ, آپ کو یاد ہوگا, آپ سرچ کیجیے گا, یہ کلاسک پلیز میں سے ہے. تو وہ مولوی کا جو رول, جو مین رول تھا ان کا, ویسے تو سبھی مین تھے, وہ رول جو سب سے زیادہ 90% بولتا ہی وہ تھا, وہ میرے حصے میں آیا. وہ میں نے جس طرح کیا ہے میں بتا نہیں سکتا, کتنی محنت کی ہے میں نے. اور میں سمجھتا ہوں خیر محمود بھائی کی تو برابری کون کرے گا, محمود علی صاحب کی. سر جس دور میں آپ نے ایکٹنگ شروع کی تھی اس وقت تو وسائل بھی نہیں تھے اتنی زیادہ, اتنی چیزیں بھی نہیں تھیں جس آج کے دور میں. تو اب کے دور میں یا اس دور میں آپ کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیے کرن, وسائل نہیں تھے تو چینل بھی ایک ہی تھا. چینل بھی ایک ہی تھا نا, اس پہ ہی محنت کے ساتھ جتنا بھی تھا اس کو لے کے ہم دے دیا کرتے تھے. اور بزرگ ہمارے ساتھ, وہ ہمیں بتاتے تھے کہ اس طرح یہ اس طرح بولو, یہ اس طرح. تو ہمیں بزرگ بہت اچھے ملے, سینئرز بہت اچھے ملے, بہت اچھے, جو سکھاتے تھے, سکھانے کی کوشش کرتے تھے. اور ظاہر ہے وہ تول بھی لیتے تھے کہ اس میں کتنا ہے, کتنا باہر آئے گا. تو ہم نے وہ کیا. جو پھر ریڈیو پہ ہم پھر اور ریڈیو کے تمام پروگراموں میں شامل ہونا شروع ہو گئے. ان لوگوں نے ہر جگہ ہماری سپورٹ کی. پھر انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہاں سے کچھ مل جاتا ہے, یہ تھوڑا بہت کام ہم نے بڑوں سے اپنے سیکھنے کی کوشش کی تھی. تو پھر ہم ٹیلی ویژن, میں نے 67 میں ریڈیو شروع کیا تھا. 69 کے بگننگ میں نے اسٹیج اور ٹیلی ویژن شروع کر دیا تھا. تو یہ سب ساتھ ساتھ آج تک چل رہے ہیں. ٹیلی ویژن پہ ہم نے اسکول براڈ کاسٹ کیا, اسکول براڈ کاسٹ, بچوں کا پروگرام,
یہ وہ کرنے کے بعد ہم نے 69 سے ہی ہم نے ٹی وی کے پروگرامز میں شروع میں ہم نے بڑے رول نہیں کیے، لیکن ہم جب چھوٹا رول کرتے تو ہمیں بڑا اپریسیشن ملتا تھا، تو ہمیں پھر بڑے رول کے لیے آفر کر دیا، پھر ہم کرتے رہے۔ آج اطہر شاہ خان صاحب کا ممنون ہوں میں، انہوں نے بہت ان کے میں نے کھیل میں بڑے مین رولز کیے، اور اس وقت جو ہم کافی عرصے سے کئی سالوں سے جو بڑا کام کرتے آ رہے ہیں وہ انور مقصود صاحب کا ہے۔ انور مقصود صاحب نے ہم ایک ٹیم انور مقصود صاحب کی، اس میں بہروز سبزواری ہیں اور ایاز خان ہیں، قاضی واجد صاحب تھے، معین اختر صاحب تھے، یاسر حسین ہیں اس وقت، اور مومو ہیں ہینا دل پذیر، اور آپ یقین کیجئے کہ یہ ہم جب کرنے جاتے ہیں باہر دنیا میں کہیں بھی، تو انور مقصود صاحب ایک اتنے بڑے لیجنڈری آرٹسٹ ہیں۔ آج کل ہم سب کو لیجنڈری کہہ دیتے ہیں کہ لیجنڈ ہیں، لیکن جو لیجنڈ ہے نا ایکچوئل وہ لیجنڈ ہی ہوتا ہے، اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ جیسے انور مقصود صاحب ہیں، اور ایسے ہی کچھ اور بھی ہیں۔ انور مقصود صاحب کا لکھا ہوا جس نے بولا اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی، احترام دیا، اور شہرت میں اور اضافہ کیا۔ تو انور مقصود صاحب کے شو ہم نے لوز ٹاک، ہم ان کے اسکٹ کرتے تھے یا ان کے ڈرامہ ٹیلی ویژن پہ ان کے کیے ہوئے، تو ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ ہمیں بڑی شائننگ آتی جا رہی ہے۔ بہت اچھا لکھ کے دیا انہوں نے ہمیں، بڑی سپورٹ ہوئی ہمیں، ہمارے نام کو، ہماری شہرت کو، اور ہمارے کام کو۔ اور لوز مشاعرہ کرنا ان کے پاس، ان کا انور مقصود صاحب کا کام کرنا آسان نہیں تھا، وہ بہتر سے بہتر کام کرانا جانتے تھے، اور ہم نے کوشش کی جتنا بھی دیکھیں، بہت یاد نہیں ہوتا چیزیں، بہت ساری چیزیں یاد نہیں ہیں۔ گوگل پہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو سینکڑوں ڈرامے ہمارے آ جائیں گے جس میں ہم نے لیڈنگ رول کیے، میجر سپورٹ رول کیے، اور آپ کو بڑی محنت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن یہ سب کام لوگوں کے سامنے ہے کرن۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر میرے بارے میں کسی سے بات کریں گے نا تو شاید ہے کہ لوز ٹاک میرے بارے میں کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جیسے میں اگر کسی سے ملاقات، کوئی مجھ سے ملنے آتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، تو میں کبھی بھی چاہے بچہ ہو اس سے بیٹھ کے نہیں ملتا، میں کھڑا ہوتا ہوں اور اس سے ملتا ہوں، تو مجھے خود سکون ملتا ہے اس بات سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے بندوں کی اگر آپ عزت کریں گے تو اللہ کے بندے آپ کی بھی عزت کریں گے اسی طرح۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، پالیسیز میں ہے اس کی۔ تو ہمیں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو پریزیڈنٹ ایوارڈ یا یہ ایوارڈ، ویسے ہمیں بہت ایوارڈ ملے، میرے گھر پہ بہت سارے ابھی رکھے ہوئے ہیں، بہت سارے سامنے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ مجھے ضرورت نہیں ہے اصل ایوارڈ ہم ساتھ لے کے تھوڑی گھومتے ہیں، اصل ایوارڈ تو لوگوں کا ہے۔ اگر آپ سے لوگ پیار کرتے ہیں تو یہ آپ کا ایوارڈ ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم نے جو تربیت ہمیں ملی ہے اس کا استعمال کریں لوگوں کے سامنے۔ کرن، بڑوں کا ادب کریں، بچوں سے پیار کریں، اور ان کے لیے ماڈل بن جائیں، رول ماڈل بن جائیں آپ، تاکہ کوئی چیز سمجھانی ہو تو ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں، اپنے ایٹیٹیوڈ سے سمجھائیں، تاکہ وہ دیکھے یار یہ تو میں نے تو یہ کیا تھا، یہ تو یہ کر ہی نہیں رہا، یار یہ تو یہ کرنا چاہیے۔ تو ٹریٹمنٹ کا ایک طریقہ ہے،
جیسے ہماری ٹریٹمنٹ ہوئی. اور جب ہم کام کرتے ہیں ہم نے کسی ڈائریکٹر سے ہم بدتمیزی نہیں کرتے, ٹائم پہ پہنچتے ہیں ہم. جبکہ ہم اگر اس ٹیم میں سب سے سینئر بھی ہیں نا تو ہم نے کبھی بھی اس کا فائدہ نہیں اٹھایا, اور وہ فائدہ اٹھانا نہیں ہوتا, وہ اپنے لیے نقصان کرتے ہیں. آپ سب سے پہلے تو اس ڈائریکٹر کو مطمئن کریں جس کا کام کر رہے ہیں, اس رائٹر کو مطمئن کریں جس کا لکھا ہوا آپ ڈرامہ کر رہے ہیں. تو پہلے تو اس ٹیم کو مطمئن کریں, پھر آپ آگے بڑھیں گے, پھر چینل کو مطمئن کریں گے, پھر چینل پہ جب آپ کا ڈرامہ پھیلے گا تو پھر آپ لوگوں کو مطمئن کریں, اپنے ویورز کو مطمئن کریں. تو یہ ترقی کرنے کا ایک احساس ہے آپ کو, جو اگر یہ آپ کے اندر ہے تو میرا خیال ہے اگر آپ کو کام آتا ہے تو آپ پیچھے نہیں رہیں گے. سر اتنی طویل اور کٹھن زندگی, کہیں نشیب و فراز آئے ہوں گے, کہیں ٹوٹے ہوں گے, کہیں جڑے ہوں گے, کمر کسی ہوگی, دوبارہ اٹھے ہوں گے, نیا جذبہ, وہ کیا چیزیں تھیں, وہ کیا جذبہ تھا, وہ کیا وقت تھا جب آپ لگے رہے لگن میں, کیا چیز تھی؟ دیکھیے وہاں بھی بڑوں کی, ہمارے ماں باپ کی تربیت کام آئی. دیکھیے جب ہم ڈرامہ کر رہے تھے اسٹیج کا, ایسے کئی مواقع آئے. تو میرے جس دن شو تھے ہمارے 2, وہ ڈرامہ تھا سلومی کا, مس سلومی کا, بہت اچھی آرٹسٹ ہے ہماری, ان کی پروڈکشن تھی. وہ دن ایسا تھا 2 شو تھے تو اسی دن ان کی ریکوری بھی ہونی تھی. تو اس دن میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. تو اب سب نے اپنے طور سے سوچ لیا کہ ڈرامہ کینسل کر دیں گے. تو میں نے کہا نو, میں نے ابا کی تدفین سے پہلے ہی کہہ دیا کینسل نہیں کرنا, کہ میرے باپ کی روح کو تکلیف ہوگی کہ میری وجہ سے تمہیں نقصان ہوا یا کوئی, کینسل نہیں کرنا پلیز. پھر میں نے اپنی ماں سے اجازت لی. جب ہم تدفین کر کے آ گئے, اور یہ شام کو ہم نے مغرب پر تدفین کی تھی, تو جیسے ہی ابا کو ہم نے قبر میں اتارا تو مغرب کی اذان ہوئی. تو بہت تکلیف میں ہم, ظاہر ہے ماں باپ تو ماں باپ ہیں. تو میں گھر آیا, اپنے ماں سے میں نے اجازت لی, ان کے پیروں پہ سر رکھ کے کہ امی اگر آپ اجازت دیں تو میں شو کرنے چلا جاؤں. کہنے جاؤ بیٹے, تمہارے ابا خوش ہوں گے. تو میری ماں نے کہا جاؤ, تدفین کر کے بھی آئے تھے ہم, تو میں شو کرنے چلا گیا. اس میں فرام ویری بگننگ پردہ ہٹا تو میرا کیریکٹر شروع ہونا تھا, اور اینڈ تک پردہ بند ہوتا ہے تو میں کھڑا ہوا ہوں. تو میں نے ہنسانا ہی تھا, کوشش ہنسانا ہی تھا. جب ختم ہو گیا ڈرامہ تو میں رویا ہوں. اچھا, اس رونے کا ایک ٹیسٹ الگ تھا کہ میں نے اس تربیت کو استعمال کیا. میں نے اپنی ماں باپ کی, ماں تو حیات تھی, باپ کی روح کو تکلیف نہیں پہنچی, اور میں نے شو کیا, کسی کو نقصان نہیں پہنچا. تو وہ اس کے بعد انہوں نے اناؤنس کیا پبلک سے کہ شہزاد رضا صاحب کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور تدفین کر کے وہ آئے تھے اور یہ آپ کے لیے شو کیا انہوں نے. اور میرا خیال ہے کہیں بھی کسی کو محسوس نہیں ہوا ہوگا. تو میں نے یہ یاد ہے مجھے کہ آدم جی میں کرتے تھے تو پیچھے لوگ آ گئے لائن لگا کے, پھر انہوں نے کنڈولنس کی اور میں روتا رہا. خیر ایسے ہی جب میری والدہ گئیں تو میں شو کر رہا تھا, میرا خیال ہے سما کا 5 دن کا مارننگ شو ڈرامہ تھا. تو میں نے وہ میری گھر آیا, پھر میں نے بھائی سے کہا, اپنے چھوٹے بھائی سے, کیا کروں یار, میں اب کل جاؤں کہ نہیں جاؤں شو کرنے. کہنا جائیے. پھر امی تو بیٹھی ہوں گی یہیں, جائیں آپ شو. میں پھر وہ 5 دن کیے. مجھے میں بڑا مطمئن ہوا کہ یہی میری ماں کی خواہش ہوتی تھی. دیکھیں میں ایک چیز جانتا ہوں, دیکھیں ڈرامہ
شوبز کو لے کے چلنا. اگر آپ میں انسانیت ہے اور آپ اچھے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, آپ کی تربیت بہترین ہوئی ہوئی ہے, تو آپ کے پیٹھ پیچھے بھی آپ کے لیے بہتر الفاظ استعمال ہوں گے, اور یہ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سرخ رو نہ کرے. دیکھیں میں مثال ہوں آپ کے سامنے, میں نے جب جب کام کیا مجھے اللہ نے عزت اور شہرت اور مجھے پیسے سے بھی نوازا, جس کے جو میرے اس سے زیادہ تھا. آج بھی میں اپنی حیثیت سے زیادہ میرے پاس ہوتا ہے, چاہے وہ 200 روپے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری حیثیت سے زیادہ ہے. تو محنت کریں, آپ لوگوں کا ادب کریں. آج تو چینل 100 ہو گئے, ہم تو ایک چینل پہ کام کرتے تھے پی ٹی وی پہ, پھر آئے تھے این ٹی ایم پہ کام کرتے رہے, اور پی ٹی وی پہ جتنے, اب تو وہ پروڈیوسرس چلے گئے, زیادہ تر آرٹسٹ چلے گئے, ٹیکنیکل اسٹاف چلا گیا, اور جو بچا ہے وہ مختلف چینلوں پہ, جو مختلف چینل چل رہے ہیں نا اس میں یہ پی ٹی وی کا اسٹاف ہی گیا ہے, ٹیکنیکل اسٹاف, پروڈیوسرز, جنہوں نے وہاں 4 چاند لگائے, ان چینلز کو چلایا ہے. تو میں بلکہ اپنے دیکھنے والوں سے بھی گزارش کروں گا, مطلب میں اب تو 55 سال اس فیلڈ میں محبتوں کے ساتھ گزارنے کی کوشش کی ہم نے. اس میں ہمیں اللہ نے نوازا بھی ہے, بہت نوازا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اپنا انالیسس کروں اگر میں, تو پنکچوئلٹی, لوگوں سے پیار, اپنے کام سے پیار, اور بغیر بے ایمانی کے کام کریں. جھوٹ بہت دور تک قریب نہ آنے دیں, اور جتنے آپ کے بڑے ہیں سینئرز کو آپ جتنی رسپیکٹ دے سکتے ہیں وہ دیں. دیکھیں میں بتا تو رہا ہوں کہ آپ کو قاضی ماجد صاحب امریکہ گئے, ہم چھوٹی سی بات شیئر کروں گا. تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو نہیں کر سکتے آپ, ساری باتیں, یہ باتیں کر رہا ہوں جو میں نے ڈسکس نہیں کی ہیں کہیں. امریکہ جب شو کرنے گئے تو واجد بھائی بھی, قاضی واجد صاحب, قوی صاحب, یہ سب ساتھ تھے, اور میرے تو آئیڈیل ہیں دونوں. قوی صاحب اب وہ ایک تو چلے گئے, قوی صاحب ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کے سامنے اگر وہ مجھے بٹھا لیتے ہیں نا تو میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. بہت بڑے آدمی, بہت بڑے فنکار. تو جب ہم ہوٹل میں 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرتے تھے تو انور مقصود صاحب ہمارے ظاہر لیڈر ہوتے تھے, اور ہمیں یقین ہوتا تھا ہم بہت اچھا کام کرنے آئے ہیں, بہت اچھے آدمی کے ساتھ آئے ہیں, بہت بڑے لکھنے والے, بہت بڑے فنکار, بہت پیار کرنے والے کے ساتھ آئے ہیں. وہ ہمیں رسپانس ملتا تھا. تو 5 اسٹار میں جب ہم رہتے تھے تو الگ الگ روم سب کے ہوتے تھے. وہ قاضی واجد صاحب کے برابر والا روم میں خود کہہ کے لیتا تھا, اور کہ قاضی واجد صاحب کے مجھ برابر. میں قاضی واجد صاحب کی جتنی کوشش کرتا تھا خدمت کرنے کی, صبح ہی وہ بیڈ ٹی پیتے تھے, میں ان کے کمرے میں, ہر کمرے میں ہوتا تھا سب کچھ سامان سب نا, تو بیڈ ٹی بنا کے ان کو دیتا تھا. تو کبھی صاحب فون کرتے تھے وہاں سے, اس وقت بج رہے ہوتے تھے 5 سوا 5 صبح کے. ہاں بھائی کیا کر رہے ہو؟ میں نے کبھی صاحب میں چائے بنا کے, ارے تو یار اچھا میں بھی آ رہا ہوں. وہ آ جاتے, پھر میں ان کے کپڑے لے جاتا تھا اور اپنے روم میں ان کے کپڑے استری کرتا تھا جو شام میں پہنیں گے, وہ شو میں پہنیں گے یا ویسے. وہ کہتے تھے ارے میں کر لوں گا. میں وہ کپڑے استری کرتا تھا پہلے ان کے, اور وہ ان کو دیتا تھا, پھر میں اپنے کرتا تھا. یہ میرا روٹین جب تک ہم جاتے رہے باہر, 10-12 سال ساتھ جاتے رہے, تو میں ہی کرتا تھا. مجھے بہت تشفی ہوتی تھی. اور ان کے گھر میں بھی, قاضی واجد صاحب کے گھر میں بھی پوچھتے تھے کہ کیا دیکھیں خیال کیجیے گا, دوا کھا لیجیے گا.
ارے کہنے لگے واجد بھائی کہتے ارے بھائی چھوڑو بھائی، میرے ساتھ شہزاد جا رہا ہے، ختم، فکر نہیں کرو، بالکل وہ ہے ساتھ میرے. تو وہ گھر والے مطمئن ہو جاتی تھی، بھابھی بھی اور ان کے بھائی بھی، کہ اچھا شہزاد بھائی ساتھ ہیں، ارے بس پھر ٹھیک ہے. اور میں کہیں، ہمارے ایک دوست نے ٹکٹ لے لی ہے لاس اینجلس، جہاں پر بڑے اچھی جگہ ہیں گھومنے کی، تو وہ مجھے شوق نہیں کہیں گھومنے کا. اس نے ٹکٹ لے لیے، تو نعیمہ گرج، سلیم آفریدی، اور میرا ٹکٹ بھی لے لیا. تو میں نے کہا نہیں، میں نے کہا نہیں، میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ واجد بھائی یہاں اکیلے ہو جائیں گے. ان کو گاڑی میں ہاتھ پکڑ کے اوپر چڑھاتا ہوں، وہ ہاتھ پکڑ کے اتارتا ہوں، حالانکہ وہ خود بھی اتر سکتے ہیں کوئی بھی، لیکن میں نہیں چھوڑتا تھا. تو واجد بھائی میں نے واجد بھائی چلیں، کہنا یار میں چل نہیں سکوں گا اتنا، وہاں تو چلنا بہت ہوگا، گھومنا ہوگا یار. تو میں نے ہی منع کر دیا. تو واجد بھائی کہتے رہ گئے، میں نے کہا پیار کریں تو سچا کریں، چاہے وہ ماں باپ سے کریں، ماں باپ کا پیار چاہے کسی دوست سے کریں، چاہے وہ دوست آپ کی فیمیل ہو یا میل ہو، سچا کریں، اس میں جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو. سر جی. بحیثیت کامیاب پاکستانی کے آج جس عروج پر ہیں، ماشاءاللہ جس بلندی پر ہیں، اپنے نیچے دیکھنے والے نوجوان نسل جو شارٹ کٹ کے چکر میں جو چاہتے ہیں کہ تمام لوازمات زندگی کے مل جائیں لیکن اسٹرگل نہ کریں، محنت کے راستے پر نہ چلیں، ان کے لیے ایک خوبصورت سا میسج. کرن، میرے خیال میں ہم نے جتنی باتیں کی ہیں نا، یہ سارا میسج ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ سب میسج ہے کہ کیا چیز کریں گے تو کیا رزلٹ ہوگا، اللہ تعالیٰ کس میں راضی ہے. دیکھیں پہلے بندہ راضی ہوگا نا تو وہ راضی ہوگا، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ اگر آپ سے بندہ ناراض ہے تو یہ سمجھ لیں کہ جب تک وہ راضی نہیں ہوگا تو میں راضی نہیں. یہ میری اپنے وہ ہے، ہو سکتا ہے میں یہ جو کوٹ کر رہا ہوں بات وہ بہتر نہ ہو، لیکن میرا خیال ہے میرے لیے تو بہتر ہے. تو جو ہمارے آنے والے لوگ ہیں یا جو نئے کام کر رہے ہیں، یہ سب میسج ہی ہے اس کے لیے. اسپیشلی بالخصوص ماں باپ اگر حیات ہیں کسی کے، تو سمجھ لیجیے بہترین، دنیا کا بڑا ترین آدمی، امیر ترین آدمی. میں نے ایک بند لکھا تھا، ماں باپ کے لیے بڑا عرصہ میں اسٹیج پہ جب ہم وہ کرتے ہیں، میمکری کرتے ہیں، لیاقت سولجر میں کرتے تھے ساتھ، لیاقت سولجر، تو وہ میں پڑھتا تھا، ہر دل میں ارماں زندہ ہے، دولت سے انسان زندہ ہے، اور اس شہر میں دولت مند وہی ہے جس کی اب تک ماں زندہ ہے. تو میں ہی پڑھتا تھا. اور اگر آپ کے ماں باپ، بلکہ میں مخاطب کر کے کہوں گا سب سے، کہ اگر آپ کے اماں ابا یا امی بابا یا ڈیڈی یا ماما حیات ہیں تو بس سمجھ لیں آپ کی عید ہو گئی. لیکن جب آپ ان کی خدمت کریں، اور خدمت کرنے کا ٹائم بڑھاتے چلے جائیں، کچھ نہیں ملے گا، جو آیا ہے وہ جائے گا. لیکن اگر راضی کر کے جائے اللہ تعالیٰ کو، میں مولوی نہیں ہوں بھائی، نہ میں کوئی، لیکن میری عمر کم نہیں ہے، 55 سال تو میں نے شوبز کو دے دیے، تو اب آپ اندازہ خود کر لیں کہ میری کیا عمر ہوگی. اور میں گریجویشن میٹرک میں، بلکہ میٹرک سے پہلے ہی میں شوبز میں آ گیا تھا. تو جو آپ خدمت کریں گے نا، اس کا پھل ملتا رہے گا. وہاں تو ملے گا ہی، اللہ تعالیٰ آپ کو خود دے گا اگر آپ راضی کر چکے ہیں اس کو. لیکن آپ مطمئن ہونے کے لیے خدمت کریں ماں باپ کی. آپ کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں حصے ہیں، حصے دار ڈھونڈیں اور ان کو وہ حصہ اس میں شیئر کرتے رہیں. سب سے پہلے رشتے بتائے ہیں کہ آپ سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھیں، پھر اپنے رشتوں میں دیکھیں، پھر محلے میں دیکھیں، آس پڑوس میں دیکھیں، دوستوں میں دیکھیں.
جو ضرورت محسوس ہوتا ہے تو آپ اگر جو کچھ بھی کر سکتے اس کے ساتھ ضرور کریں. آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے لیے. آپ کے لیے جھولی بھر کے آسانیاں دے گا اللہ تعالیٰ. تو دیکھیے جو آنے والے بچے ہیں لوگ ہیں میں بڑا پیار کرتا ہوں ان سے. انہی میں بڑے اچھے لوگ بڑے اچھے آرٹسٹ بڑے اچھے کام کرنے والے ملتے ہیں اور مل جاتے ہیں اور ہیں. تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے کام سے محبت کریں, اپنے وقت سے محبت کریں. اور جس نے یہ کام کر لیا وہ آپ پچھلی صف میں نہیں کھڑا ہوگا. میرے حساب سے تو جو اگلی صف بنی ہیں وہ ان کا حصہ ہوگا. خوب محنت کریں, خوب ادب کریں لوگوں کا, اور کام کرنے میں کبھی بےمانی نہ کریں. میں کھل کے کہتا ہوں کہ یہ کر کے دیکھیں آپ. تو جتنا ٹیلنٹ آپ کے اندر ہے وہ ایمانداری کے ساتھ سب کے سامنے پیش کریں. ہم نے زندگی میں بڑی کام کیا, بہت محنت کی, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ یقین کریں ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں بیٹھے کھانا نہیں ہم کھا کے آئے ہیں. حد ہے کہ ہم اپنے نانا نانی کی جاتے تھے تو کھا کے آئے, انیمی کھا کے آئے, اور کھانا نہیں کھایا ہوا. تو ہم کوشش کرتے تھے کہ تو یہ پتہ نہیں اچھی بات ہے یا نہیں ہے, بہرحال یہ ایک طریقہ کار ہمارا تھا. آج بھی ہم بس کسی جو جس کا احسان آپ کے سر پر ہے نا اس کی قدر کریں بس. کرن آپ خود اتنی اچھی ہیں. آپ کا میں سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ میں نے اس میں وہ بات کی جو میں نے کبھی نہیں کی. اور بہت شکریہ UNN کا, بہت شکریہ ان کے تمام دوستوں کا. یہ جو آپ کھڑے ہیں اتنی دیر سے, اور میں ہی دیکھ رہا ہوں کہ وہ لائٹ پکڑے کھڑے ہیں, اور یہ بھی محسوس کر رہا ہوں کہ کتنا تھک گئے ہوں گے اور کتنی تکلیف میں ہوں گے. اور میں آپ سے سوری کرتا ہوں. تو کیمرے پہ کھڑا ہونا پھر اس طرح یہ محنت ہے, یہ بےمانی نہیں ہے. آپ محنت کا آپ نے کتنی دیر, چونکہ میں پھنسا ہوا تھا تو آپ نے کتنی دیر انتظار کیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, سلوٹ کرتا ہوں. نہیں سر, بہت شکریہ. آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں, آپ کے لیے اگر ہم تھوڑا سا انتظار کر لیں گے تو ہماری ذات کا وہ نقصان نہیں ہو جائے گا. لیکن تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں اپنے قیمتی ٹائم میں سے اتنا ٹائم دیا. اور یقین کریں میرے لیے اعزاز کی بات ہے آج آپ کا انٹرویو کرنا. آج آپ سے نہیں, آپ کے دل کی باتیں سننا, قیمتی دل کی باتیں سننا چاہتا ہوں. دیکھیے میں نے بہت دل کی باتیں اور دل سے کی ہیں. قیمتی ٹائم میں سے میں نے ٹائم نہیں دیا, بلکہ جو ٹائم میں نے آپ کو دیا وہ ٹائم قیمتی ہو گیا انٹرویو کے بعد. بہت شکریہ آپ کا, سب کا بہت شکریہ. چینلز کے لوگوں کا شکریہ, آپ کے ٹیکنیکل اسٹاف کا بہت شکریہ, اور بالخصوص آپ کا بہت شکریہ. آپ کی باتیں سن کے, آپ کی آپ بیتی سن کے, آپ کی دل کی آواز سن کے, اور آپ کی اسٹرگل, آپ کے ماں باپ کی تربیت, اور آپ نے جو میسیج دیا ہے نوجوان نسل کو, وہ سننے کے بعد یقین کریں آپ کو سلوٹ کرنے کا دل چاہتا ہے. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ سر. آپ نے ہمیں اتنا اچھا ٹائم دیا, اور وہ ٹائم کیسے گزرا اس کا پتہ بھی نہیں چلا ہے. ہاں یہ بات. جی ناظرین, تو آپ نے شہزاد رضا صاحب کے تاثرات سنے, بلکہ ان کے دل کی آواز سنی. اور دل کی آواز کسی کی سننا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اگر مجبور کیا جائے تو وہ اندر سے باتیں کرتے ہیں. اور ہم نے آج ان کا سارا بیک گراؤنڈ, ان کی باتیں, ان کے پیرنٹس کے حوالے سے, ان کی تربیت کے حوالے سے, ان کی اسٹرگل کے حوالے سے, ان کی کوشش, ان کے مشکلات, ان کی آسانیاں, پوری ایک زندگی کا جو ایک سبق ہوتا ہے, لگے لگاؤ ہوتا ہے, اس حوالے سے ہم نے انہی کی زبانی ہم نے کچھ باتیں جاننے کی کوشش کی ہیں. امید ہے کہ نوجوان نسل کو ایک پازیٹیو, ایک اچھا میسیج دیا ہوگا. جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ دینا بالکل نہ بھولیں. اور مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ہفتے کو ایک بہترین پاکستانی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.